बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, मैंने थोड़ी देर पहले आयशा गुलाली साहिबा ने जो कुछ भी इमरान खान साहब के बारे में कहा, उससे रिगार्डिंग जो भी हमारे इमोशंस थे या जो हमारा उनको जवाब देना बनता था वो हमने उनको दिया। लेकिन उसके बाद अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहले से भी ज़्यादा गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात और ज़ुबान इस्तेमाल की खान साहब के लिए और हमारे बाकी लोगों के लिए। तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा कि उनको जवाब देना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो उन्होंने बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में नहीं कही या सिर्फ इमरान खान साहब की कैबिनेट के बारे में नहीं कही। उन्होंने वो तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो उन औरतों पर भी एक तरह से डाले हैं कि उनका ये कहना है कि जो पीटीआई की ख़वातीन हैं वो इन चीज़ों का शिकार हैं, इन मज़ालिम का शिकार हैं और उन्हें जो है हरास किया जाता है पार्टी में। आयशा साहिबा, हमने तो आपको कहा है, मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि आप हमें प्रूफ मुहैया करें कि कब आपको खान साहब ने मैसेज किए। 2013 के मैसेजेस की आपने बात की कि 2013 में खान साहब ने आपको बकौल आपके कि आपने कहा कि 2013 में खान साहब ने आपको घटिया मैसेजेस किए, घटिया पैगामात भेजे। वो घटिया पैगामात हम देखना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से घटिया पैगामात हैं जो हमारे लीडर ने आपको भेजे हैं। और 2013 में वो मैसेजेस आपको भेजे गए और आप पार्टी आज छोड़ रही हैं। क्यों? 2013 में आपकी गैरत नहीं जागी थी? 2013 में आपको ये एहसास नहीं हुआ था कि आप वज़ीरिस्तान के पख्तूनों की बेटी हैं? क्या उस वक्त आप पठान नहीं थी? आज आप हमारे खान साहब को 2 नंबर पठान कह रही हैं, तो उस वक्त आपकी गैरत कहाँ थी कि जब आपने जो है 2013 में अगर आपको मैसेजेस किए गए और आपने उनके जवाबात तब क्यों नहीं दिए? तब आपने ये सवाल क्यों नहीं मीडिया पर उठाया? तब आपने ये सवाल अपने जो आपकी साथ की लीडरशिप थी, जो लोग थे, जो ख़वातीन थी, उनको आपने क्यों नहीं बताया? तब आपकी गैरत कहाँ थी मैम आयशा? हम इस ज़ुबान में आपसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी ऐसी तरबियत नहीं है कि हम इस ज़ुबान में आपसे बात करें, लेकिन आपकी आज इन बातों ने हमें मजबूर कर दिया कि हम आपसे सवाल पूछें और आपको हम जवाब दें इन बातों का कि जो इल्ज़ामात आपने खान साहब पर आज लगाए हैं। आपने कहा इमरान खान नफ्सियाती मरीज़ हैं। क्या ये बात 2013 में आपको नहीं पता थी कि वो नफ्सियाती मरीज़ हैं? आप तब से उनका साथ क्यों दे रही थी? और आपने सच कहा, वो नफ्सियाती मरीज़ हैं, हकीकत बयान कर रही हैं आप, क्योंकि वो लोगों की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो अपनी कौम की बेटियों की हिफाजत करना जानते हैं, क्योंकि वो इस कौम की बेटियों को एक शानदार मुस्तकबिल देना चाहते हैं, क्योंकि वो इस कौम की बेटियों के हुकूक दिलवाना चाहते हैं उन्हें, इसलिए वो नफ्सियाती मरीज़ हैं। इसलिए क्योंकि ये जो बाकी आपके दाएं बाएं जितने लीडरशिप हैं ना, जो नवाज शरीफ वगैरह साहब हैं या फिर पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ज़हनी ग़ुलाम हैं। तो बेसिकली उनको खान साहब की बात कभी समझ नहीं आई, इसलिए आप उनको नफ्सियाती मरीज़ कह रही हैं। लेकिन नफ्सियाती मरीज़ एक्चुअली आप लोग खुद हैं। आप वो लोग हैं कि जिनको अपने मफादात ज़्यादा अजीज़ हैं, जिनको ये परवाह नहीं है कि कौम के साथ क्या हो रहा है, मुल्क के साथ क्या हो रहा है, जिनको ये ज़्यादा अजीज़ है कि हमें टिकट मिल जाए, हमारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, हमारी पोजीशंस जो है वो कहीं हमसे छीन ली ना जाएं। आप ये कहती हैं कि आपको टिकट की परवाह नहीं है। आपको टिकट की कैसे परवाह नहीं है? आप पीपल्स पार्टी छोड़ के आई तो टिकट के लिए आई ना, और किस चीज़ के लिए आप इस पार्टी में आई थी? अगर आप मुल्क की खातिर आती, बकौल आपके कि अगर आप मुल्क की खातिर आती और अगर आप इस कौम की खातिर आती तो आज आप ये हरकत कभी ना करती जो आपने की है। आपने आज खान साहब की जो है पाक दामनी पे क्वेश्चन रेज नहीं किया, बल्कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ख़वातीन के जो है दामन जो हैं उन पर आपने कीचड़ उछाला है। आप कहना क्या चाहती हैं, साबित क्या करना चाहती हैं
کہ پاکستان تحریک انصاف میں جتنی خواتین یہاں پر موجود ہیں تو کیا وہ کیریکٹر لیس ہیں؟ کیا ان کو اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو آج جو آپ نے بات کہی ہے نا یہاں پر کہ عمران خان صاحب جو قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں، پاکستانی قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، تو ایک بات میری یاد رکھیے میم عائشہ کہ آج کبھی بھی پاکستان کی خواتین اتنی تعداد میں جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہ کرتی، آج پی ٹی آئی میں پاکستان کی تمام خواتین جو ہیں وہ اس جلسے میں خواتین کی تعداد کا ریکارڈ نہ بریک کرتی اگر جو ہے یہاں پر ان کی عزتوں کی حفاظت نہ ہوتی اور اگر خان صاحب جو ہیں وہ پاک دامن نہ ہوتے۔ زندگی میں انسان اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن آپ جیسے لوگ، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو اپنے غلطیوں سے سیکھتے نہیں بلکہ مزید غلطیوں پہ غلطیاں کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ نے یہاں پر آج کہا کہ خان صاحب خود مہنگے جوتے پہنتے اور بنی گالا میں رہتے ہیں، تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہوگی کہ اگر خان صاحب جو ہے جوتے پہنتے ہیں مہنگے، تو اور کون سے ایسے خاصے مہنگے جوتے خان صاحب نے پہن لیے؟ بنی گالا ان کا گھر ہے، وہ بنی گالا میں نہیں رہیں گے تو کہاں رہیں گے؟ کیا باقی کسی کی رہائش گاہوں پہ رہیں گے وہ؟ آپ نے فرمایا کہ ان کا کچن جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے پیسوں سے چلتا ہے، تو جہانگیر ترین صاحب تو ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے پارٹی میں آئے، اس سے پہلے خان صاحب کا کچن کون چلاتا تھا؟ آپ چلاتی تھی؟ کون چلاتا تھا ان کا کچن؟ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور اتنی دولت دے رکھی ہے کہ اگر وہ ساری زندگی بھی کچھ نہ کریں تو ان کا خرچہ جو ہے وہ آرام سے وہ کئیوں کو، آپ جیسے کئی لوگوں کو وہ کھلا پلا سکتے ہیں، اور وہ ساتھ جو ہے وہاں پر ان کی پوری زندگی کا خرچہ جو ہے نا وہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ خان صاحب خود کو عقل مند اور باقی قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ خان صاحب اگر ایسا سمجھتے ہیں تو وہ بالکل صحیح سمجھتے ہیں، اور اس کی ریزن بھی میں آپ کو دے سکتی ہوں کہ کیوں۔ خان صاحب ہی وہ انسان ہیں جنہوں نے پاکستان کے بیسیکلی پاکستان کے اس کرپشن مافیا کو اور اس چیز میں کہ جس میں پاکستان جکڑا ہوا تھا اتنے عرصے سے، خان صاحب نے پہچانا کہ وہ کون سا طریقہ کار ہوگا کہ جس سے پاکستان کو اس کرپشن مافیا سے نجات دلوائی جائے اور پاکستان کو جو محفوظ کیا جائے، پاکستانی عوام کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ تو وہ واقعی میں عقل مند ہیں، اور آج انہوں نے وہ کر دکھایا ہے اپنی عقل مندی کے ساتھ۔ پھر آپ نے کہا کہ نواز شریف کے اوپر سارے الزام لگائے جا سکتے ہیں لیکن وہ عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، اور مسلم لیگ نون میں عورتوں کی عزت محفوظ ہے۔ کیا خوب کہا آپ نے عائشہ صاحبہ، واقعی میں مسلم لیگ نون میں عورتوں کی عزت محفوظ ہے۔ یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جنہوں نے اپنی ایم پی ایز اور ایم این ایز کو ایک کمرے میں قتل کیا ریپ کرنے کے بعد۔ یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جس نے آپ کی خواتین پر کیچڑ اچھالا، جس نے آپ کی خواتین کی عزتوں پر ہاتھ ڈالے۔ آج آپ کو وہ سب کچھ بھول چکا ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا۔ آج مسلم لیگ نون آپ کو نواز شریف صاحب بہت اچھے لگ رہے ہیں، آج آپ کو نواز شریف صاحب بہت، آپ ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ عورتوں کی عزت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں کہ جنہوں نے دھرنے کے دوران اور جن نے ایک جلسے کے دوران عورتوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میری بہنیں وہاں پر دیکھیے کیا کر رہی تھیں۔ آپ ان مسلم لیگ نون کی بات کرتی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ان چھوٹی بچیوں کو وہاں پر جو ہے وہ ان کا 13 سال کی بچی کا انہوں نے ریپ کر کے اس کو جنگل میں پھینک دیا۔ آپ اس مسلم لیگ نون کی بات کرتی ہیں کہ وہ عزت کرتے ہیں لوگوں کی؟ شرم آنی چاہیے آپ کو میم عائشہ۔ ہم جتنی آپ کی عزت کرتے تھے نا آج اتنا آپ نے ہمیں دکھ دیا ہے، اور ہمیں اس بات پر افسوس ہو رہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ کیوں دیتے رہے اور آپ کی عزت کیوں کرتے رہے۔ ہم نے کیوں آپ کو ایک اتنی زبردست سیٹ جو ہے وہ ہم نے آپ کو دی۔ آج ہمیں شرم آ رہی ہے اپنے آپ پر کہ ہمیں آپ کو پہچاننے میں غلطی کیسے ہو گئی، ہم سے، ہمارے لیڈر سے کیسے غلطی ہو گئی آپ کو پہچاننے میں۔ وہ لیڈر جس نے آپ کو اتنی عزت دی، جس نے آپ کو اتنا مقام دیا، جس پارٹی نے آپ کو اتنی عزت دی اور آپ کو یہاں تک پہنچایا، لوگوں کے دلوں پر راج کیا آپ نے، آج آپ جا کر تو اسی لیڈر کے اگینسٹ اور اسی پارٹی کے اگینسٹ آپ بات کر رہی ہیں، آپ انہیں ورکرز کے اگینسٹ بات کر رہی ہیں۔ آپ نے کہا پاکستان کے بھائیوں اور بزرگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ پی ٹی آئی میں خواتین اور بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ بڑی
زبردست بات آپ نے کی ہے کہ عزتیں محفوظ نہیں ہیں. آج دن تک کون سا ایسا جلسہ ہوتا تھا یا کون سی ایسی پارٹی تھی کہ جن کے جلسوں میں یا جن کی کسی بھی پارٹی میں خواتین کی اتنی بڑی تعداد ہو. بزرگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی ماں کو ساتھ لے کر آتے ہیں. نوجوان اپنی بہنوں، ماں، بیٹیوں کو جلسوں میں ساتھ لے کر آتے ہیں. اس پارٹی میں انہیں کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور اس لیے دیتے ہیں کیونکہ یہ سب سے محفوظ پارٹی ہے. اس لیے دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمارے ٹائیگرز موجود ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہر وقت اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے لیکن اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کو کچھ نہیں ہونے دیتے. پرسوں کے جلسے میں ہمارے کئی ٹائیگرز جو ہیں زخمی ہوئے، اپنی بازو توڑوائی انہوں نے، اپنے سر انہوں نے پھٹوائے، زخمی ہوئے. وہ سب کچھ انہوں نے کیا صرف اور صرف اپنی ماں، بیٹیوں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے. ان پر کوئی آنچ انہوں نے نہیں آنے دی، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا انہوں نے. آپ ان لوگوں کے خلاف بات کر رہی ہیں، آپ ان ٹائیگرز کو جو ہے آپ ان پر الزام لگا رہی ہیں. آپ نے کہا پرویز خٹک مافیا کا ڈان ہے. ہم مان لیتے ہیں کہ وہ مافیا کے ڈان ہیں. تو یہ بات آج آپ کو پتہ چلی ہے؟ 2013 سے آپ نے کیوں نہیں یہ کوشچن ریز کیے؟ کیوں نہیں آپ نے اس میں آواز اٹھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر پرویز خٹک صاحب نے ایسا کچھ کیا ہے اور آپ اگر اس دن تک ان کا ساتھ دیتی رہی ہیں تو آپ سب سے بڑی کرپٹ خاتون ہیں، آپ سب سے بڑی مافیا ہیں، سب سے بڑی ڈان ہیں. آپ نے یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں ڈکلیئر کی؟ کیوں نہیں آپ نے بتایا کہ یہ پارٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ آج آپ کو ان تمام ورکرز کی وہ نظر آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے آپ کیوں نہیں بولی؟ کیوں نہیں آپ نے آواز اٹھائی؟ پرسوں تک تو آپ نے کوئی آواز نہیں بلند کی تھی. آج آپ کو یہ بات بہت پنچ کی کہ لوگوں نے وہاں پر سٹیٹس دیا، لوگوں نے کہا کہ علیحدگی میں آپ کی ملاقات ہوئی عمران خان سے. تو آپ جو ان کے بارے میں بول رہی ہیں، جو آپ کہہ رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ علیحدگی کا لفظ آپ کو بہت برا لگ گیا، لیکن آپ کو یہ شرم نہیں آئی کہ آپ نے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کس طرح کی ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ وہ آپ کو جو ہے میسیجز بھیجتے رہے ہیں. اس پوائنٹ نے آپ کو شرمندہ نہیں کیا؟ اس پوائنٹ نے آپ کی عزت کو نہیں جھنجھوڑا؟ آپ کی ضمیر کو نہیں جھنجھوڑا؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ کی فیملی کے لیے وہ تکلیف دہ الفاظ نہیں ہیں؟ آپ اپنی عزت خود اچھال رہی ہیں. کسی نے آپ کی عزت پہ کوئی حملہ نہیں کیا ہے، بلکہ آپ خود ہیں جو اپنی عزت پر حملہ کروا رہی ہیں. جتنی عزت یہ پارٹی خواتین کو دیتی ہے کوئی پارٹی نہیں دیتی. مسلم لیگ نون جس طرح کی جو حرکتیں وہ اپنی پارٹی ورکرز کے ساتھ کرتے ہیں وہ دنیا جانتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب جو آپ کے وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں نا، انہوں نے جو کچھ جن کے ساتھ کیا ہے وہ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس پولیس آفیسر کی مسز کو کہ جس کو جو ہے انہوں نے زبردستی طلاق دلوائی صرف خود شادی کرنے کے لیے. آپ اس مسلم لیگ نون کی بات کرتی ہیں؟ آپ اس مسلم لیگ نون کی بات کرتی ہیں کہ جس میں ان کا وہ جو بیٹا ہے حمزہ شریف، اس کی بیوی آ کے وہاں پر منتیں کرتی رہی اس سے جو ہے اپنے حقوق مانگنے کے لیے، لیکن اس شخص نے اس کی ایک نہ سنی. آپ اس مسلم لیگ نون کی بات کر رہی ہیں؟ آپ نے کہا پرویز خٹک صاحب کا جو بیٹا ہے وہ نوکریاں پیسے لے کر دیتا ہے. آپ ہمیں ثبوت دکھائیے کہ کہاں پر ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے پیسے لے کر نوکریاں دی ہیں. ہمیں وہ ثبوت چاہیے، اور جس دن آپ ہمیں وہ ثبوت دیں گی تو ڈیفینیٹلی اس پہ ہمارے لیڈرشپ جو ہے وہ ایکشن لے گی، کیونکہ ہمارے لیڈرز نے اپنے آپ کو خود احتساب کے لیے پیش کیا ہے. نواز شریف وغیرہ کی طرح رسوا ہو کر نہیں نکلے ہیں وہ، اور نہ ہی نکالے جا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خود احتساب کے لیے پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ اس میں سرخرو بھی ہوں گے. آپ نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ 2 نمبر پٹھان ہیں. عمران خان صاحب اگر 2 نمبر پٹھان ہیں تو آپ 1 نمبر پٹھان ہیں. آپ نے جو آج اپنے پورے ایریا کی جو عزت اچھالی ہے، آپ ہیں پٹھان. آپ اپنے آپ کو پٹھان کہتی ہیں؟ پٹھان تو ایک غیرت مند قوم ہے. وہ قوم ہے جو اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کی، اپنی ماؤں کی، اپنے بزرگوں کی عزت کی حفاظت کرتی ہے. آپ سے تو وہ تک نہ ہو سکا. آپ نے تو الٹا اپنی عزت اچھالی ہے، اور وہ بھی بنا کسی ثبوت کے، غلط اس پہ. آپ نے کہا عمران خان جو ہیں وہ قابل لوگوں سے خوفزدہ ہیں اور حسد کرتے ہیں.
تو محترمہ عائشہ گلالے صاحبہ، اگر وہ حسد کرتے ہوتے اور اگر وہ خوفزدہ ہوتے نا آپ جیسے لوگوں سے، ٹھیک ہے، سو کالڈ جیسے آپ اپنے آپ کو قابل لوگ کہہ رہی ہیں، تو اگر وہ آپ سے حسد کرتے ہوتے نا تو آپ آج اس مقام تک نہ پہنچتے جس مقام پہ آج آپ ہیں۔ تو برائے مہربانی یہ لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں آپ یہ بات کہہ کر۔ 2013 میں کیے گئے میسیجز اور آج آپ آ کے ہمیں وہ ڈکلیئر کر رہی ہیں جی کہ مجھے وہ میسیجز بھیجے گئے ہیں اور میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے اور میرے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے اور میں پٹھان کی بیٹی ہوں، میں وزیرستان کی بیٹی ہوں، پختون کی بیٹی ہوں، اور میرے لیے سب سے زیادہ میری ڈگنیٹی اور غیرت جو ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، عزت امپورٹنٹ ہے۔ اگر عزت اور غیرت اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو وہ اسی وقت جس دن یہ بات ہوئی تھی تبھی آپ کو بول دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا آپ نے نہیں کیا کیونکہ ایسی کوئی بات کبھی ہوئی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ آپ نے کہا میری صرف 15 منٹ کی میٹنگ ہوئی، 3 گھنٹے کا جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کی اگر 15 منٹ کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس 15 منٹ کی میٹنگ میں ایک رات میں آپ نے اپنے جو ہے تمام زندگی جو ہے اس کو بدل ڈالا، آپ نے اپنے جو ہے تمام جو آپ کے بیانات تھے ان کو آپ نے بدل ڈالا۔ کچھ تو ایسی خاص بات ہوئی ہے نا اس میٹنگ میں کہ جس پہ آپ نے جو ہے اپنے تمام بیانات جو ہیں ان سے آپ جو ہے پیچھے ہٹ گئیں۔ آپ نے جو باتیں مسلم لیگ نون کے خلاف کی آج آپ ان کی فیور میں کر رہی ہیں، آپ نے جو پیپلز پارٹی کو جس طرح للکارا آپ آج ان کے جو ہے حق میں بات کر رہی ہیں۔ آج آپ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے ایک نجی اس میں میٹنگ میں جو ہے جو ساروں کی میٹنگ تھی اس میں جو ہے انہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کے اگینسٹ بات کی اور مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بات آج آپ کو احساس ہو رہا ہے؟ جس دن انہوں نے بات کی تھی اس دن آپ نے کیوں نہیں کہا خان صاحب کو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کھڑی ہوئی وہاں پر؟ آپ نے کیوں نہیں خان صاحب کو منع کیا؟ صرف سمپتھیز حاصل کرنے کے لیے آج آپ یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں کیونکہ آج آپ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا چاہتی ہیں، دونوں میں سے ایک کو، اس لیے پارٹی پیپلز پارٹی چھوڑ کے آپ ہماری پارٹی میں آئی تھی، ہم آپ کی پارٹی میں نہیں گئے، عمران خان صاحب نہیں گئے آپ کو بلانے کے لیے، آپ آئی تھی اس پارٹی میں اپنی مرضی سے۔ بات یہ ہے عائشہ گلالے صاحبہ، صرف اتنا آپ سے کہوں گی کہ یہ جتنے الزامات آپ نے دیے ہیں، جتنے الزامات لگائے ہیں آج آپ نے خان صاحب پر، ان کے ورکرز پر اور ان کی خواتین پر، کیونکہ جو بات آپ نے کہی ہے وہ سراسر جھوٹ ہے اور وہ الزام بالکل خواتین کے اوپر آتا ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت عزت دار ہیں اور باقی جو خواتین پاکستان تحریک انصاف میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ سے بھی زیادہ عزت دار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کہتی ہیں نا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے، ہمارے بھی بیک گراؤنڈ پولیٹیکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی جن گھروں کی بیٹیاں ہیں، ہمارے گھروں کے لوگ جو ہیں، ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بہت اعلیٰ ظرف رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کم ظرف نہیں ہیں آپ لوگوں کی طرح کہ اگر ٹکٹ نہیں ملا تو فوراً جو ہے اپنی پارٹی کے اگینسٹ باتیں کرنا شروع ہو جاؤ، آپ پارٹی کے اگینسٹ بیانات دینا شروع ہو جاؤ۔ ہم بھی عزت دار گھرانوں کی بیٹیاں ہیں، ہم بھی عزت دار گھرانوں کے لوگ ہیں۔ سر پہ دوپٹہ رکھنے سے یا چادر رکھنے سے کوئی عزت دار نہیں ہو جاتا، یہ بات یاد رکھیے گا میری، کہ جن لوگوں کی یہ سوچ ہے نا کہ صرف جو سر پہ دوپٹے رکھتی ہیں خواتین اور صرف جو سر پہ چادریں رکھتی ہیں خواتین وہ بہت عزت دار ہیں، نہیں، ہر وہ عورت عزت دار ہے کہ جس نے اپنی عزت کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، ہر وہ عورت عزت دار ہے کہ جس نے اپنے اخلاق کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، ہر وہ عورت عزت دار ہے جو اپنے گھر کی 4 دیواری سے جب باہر نکلتی ہے تو اپنی پوری فیملی کے پریسٹیج کو ساتھ لے کر نکلتی ہے، اس کی جب وہ حفاظت کرتی ہے تو وہ عورت بھی عزت دار ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں نا آپ جیسے جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم عزت دار گھرانوں کی بیٹیاں ہیں اور باقی جو ہیں وہ ان کا تو اللہ ہی مالک ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ آپ کی بہت بڑی زیادتی ہے میم عائشہ۔ آپ سے بہتر خواتین یہاں پر موجود ہیں، ایسی ایسی خواتین موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی ہیں اس پارٹی کے لیے، جنہوں نے اپنی فیملیز کو قربان کر دیا اس پارٹی کے لیے۔ ہمارے پاس انیلا خواجہ جیسی خواتین موجود ہیں، وہ خاتون، وہ لڑکی کہ جو کہ
وہاں پر انگلینڈ جیسی جگہ کو چھوڑ کر، اپنی ایسی جگہ کو چھوڑ کر کہ جہاں پر اس کو ہر طرح کی فیسیلیٹیشن سب کچھ اس کے لیے موجود تھی، تمام فیسلٹیز موجود تھی، لیکن وہ پاکستان کی خاطر وہ یہاں پر موجود ہے اور پاکستان کی خدمت کر رہی ہے، عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہی ہے، اس قوم کا ساتھ دے رہی ہے، اس ورکرز کا ساتھ دے رہی ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ آپ عزت دار خاتون ہیں، عزت دار وہ ہے، انیلا خواجہ جیسی لڑکیاں عزت دار ہیں کہ جنہوں نے اپنی عزتوں کو اتنا سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور پھر بھی اپنی قوم کی خدمت کر رہی ہیں اپنے لیڈر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر۔ عزت دار خواتین وہ ہوتی ہیں جو اپنی عزتوں کی حفاظت اپنی باتوں کے ساتھ بھی کرتی ہیں، یوں کھلے عام اپنی عزتوں کو اچھالا نہیں کرتی ہیں۔ وہ یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں آپ لوگ، کیونکہ یہاں پر ابھی بھی وہ خواتین موجود ہیں انشاءاللہ کہ جو پوری طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی ہر ایک چیز سے واقف ہیں اور وہ اپنے خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انشاءاللہ اس پارٹی کی جڑوں کو اور مضبوط بنائیں گی اور پاکستان کی ہمیشہ حفاظت کریں گی۔ یہ کپتان ہی ہیں، یہ عمران خان صاحب ہی ہیں کہ جنہوں نے نوجوان نسل کو شعور دیا، جنہوں نے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ شعور دیا کہ آج وہی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آج وہ یہاں پر پارٹی میں شامل ہو کر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ موقع نہیں دیتے، موقع کیسے نہیں دیتے؟ مراد سعید ایک نوجوان لیڈر ہے، ابھرتا ہوا نوجوان لیڈر ہے، کیا اس کو موقع نہیں دیا گیا؟ کیا باقی جو خواتین ہیں ان کو موقع نہیں دیے گئے؟ میری صرف اتنی درخواست ہے آپ سب سے کہ اس طرح کے لوگوں سے اور اس طرح کے لوگ کے جو مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، ان کی باتوں پر دھیان دینے کی کسی انصافین کو ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے انصافینز کہ جو لوگ ہمارے خان صاحب نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کہ جو نہیں ہوں گے اور صرف وہی لوگ اس پارٹی میں رہ جائیں گے کہ جو نظریاتی ہوں گے، جو اس ویژن کو لے کر چل رہے ہوں گے۔ تو آج خان صاحب کی وہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ سچ ہے۔ اور عائشہ گلالے صاحبہ، آخری بات آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ نے خان صاحب پر جو الزام لگایا ہے، آپ کے ساتھ کی ہی مملاز بلوچ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکی ہیں اور پیپلز پارٹی کو جوائن کر چکی ہیں، انہوں نے بھی، اور ملائکہ رضا جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکی ہیں اور غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے کہ خان صاحب کا کیریکٹر بالکل ایسا نہیں، اور خان صاحب کبھی اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہی ان کا کوئی اور ورکر ایسی بات کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے منہ پر خود میں ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ جو آپ نے الزام خان صاحب پر لگایا ہے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی تھی، لیکن یقین کریں کہ آج آپ کی پریس کانفرنسیں اور آپ کی اسٹیٹمنٹس نے آپ کو ہماری نظروں سے بالکل گرا دیا ہے میم عائشہ، اور ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ اتنا عرصہ ہم آپ کو جو ہے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے دیکھتے رہے ہیں۔ وی آر ashamed of you۔ ناظرین، اپنے خان پر، اپنے لیڈر پر آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ جس طرح کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب ان لوگوں کو ثبوتوں کی صورت میں ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے اتنے بڑے مقصد کو کے راستے میں کبھی ہم ان کو حائل نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نئے پاکستان کی بنیاد جو رکھ چکے ہیں، ہم نیا پاکستان بنا کر رہیں گے۔ آپ سب اپنے حوصلوں کو پست مت ہونے دیں اور اپنے خان صاحب کا ساتھ دیں۔ سمابیہ طاہر اور پاکستان ٹیم کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ پاکستان، اپنا خیال رکھیے۔